कोई दिन क्या हुआ, वो अभी क्या बताया यार, अपने घर की बातें अच्छा भी नहीं लगता बताना। मेरा कहीं घर में हल्की फुल्की सी ऊंच नीच हो गई, मुझे मिरर बहुत घूम गया ना, उस दिन गुस्सा मुझे ज्यादा आ गया। मैंने कहा यार अब मैं घर में रहा तो फिर लड़ाई हो जाएगी, तो घर से शॉर्ट हो जाओ, बेहतर यही है कहाँ चले जाओ, घर से निकल जाओ। सबसे बेहतर तरीका यही होता है, मियाँ बीवी में कहीं ऊंच नीच हो जाए तो घर से निकल जाओ। मैं घर से निकल गया, कहाँ जाए भाई, दूसरे घर में चला गया। अच्छा, जब गुस्से में आदमी होता है तो उसको छोटी बात बहुत बुरी लगती है। दूसरे घर में कोई छोटी सी बात थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ थी वो, तो मैं चूंकि गुस्से से आया था तो मुझे वो छोटी बात लगी बुरी, तो मैंने डांट दिया जरा जोर से। हालांकि वो इतनी डांटने की बात नहीं, गुस्सा पहले उधर आया हुआ था, तो मैंने कहा पार्सल करो ना कहीं तो निकालो उसको। अच्छा, मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये थोड़ा मैंने क्या कर दिया है, ये इतना बनता नहीं था, लेकिन मैं चूंकि खुद गुस्से में था तो मैंने वो पार्सल कर दिया। अब मैंने कहा ये नई जंग यहाँ पे झड़पे ना शुरू हो जाए, कहीं यहां से भी क्या करो, मूव करो फौरन। गोरे गोरे को ये बातें समझ में नहीं आई। हम वहां से निकले। अब तीसरे घर में जाओ तो ऐसा ना हो कि वहां कुछ और हो, तो मैंने कहा दफ्तर ही सबसे बेहतर है, ऑफिस। मुझे गुस्सा बहुत शदीद आया हुआ था ना, ये परसों तरसों की बात है। मैं उस गुस्से की कंडीशन में आया ऑफिस। जैसे ही ऑफिस में घुसा हूं, एक साहब बैठे हुए हैं, ये दारुल उलूम कोरंगी से 2 उलमा आए हैं आपसे मुलाकात के लिए। अब बेवक्त कोई बंदा आए ना, उससे आदमी को, और मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं रिलैक्स होने के लिए आया हूं और अभी मेरा दिमाग नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। अचानक 2 बुजुर्ग शख्सियात मुलाकात के लिए आ जाएं तो आदमी पहले नॉर्मल होता है तो बात करता है ना किसी से। लोग तो, वो तो बेचारे मौलाना थे, अब क्या कह सकता हूं मैं, बुजुर्ग नहीं थे, नौजवान मौलाना थे वो। मैंने कहा यार इनको सुनाओ टाइट किस्म की ना, कि भाई आप पहले टाइम ले लेते, आदमी हर वक्त एक जैसी हालत में नहीं होता, बेवक्त आप आके टपक गए। अब मैं जैसे ही अंदर घुसा हूं तो बंदे ने बताया कि ये 2 आए हैं आपसे मुलाकात के लिए। अब मैं फीकी तकल्लुफ वाली मुस्कुराहट, अस्सलाम वालेकुम, आपसे मिलके दिल तो चाह रहा था, बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है, क्योंकि मैं तो आया हूं थोड़ा, जितना भी गुस्सा आ रहा हो ना, उसूल याद रखो, घर से निकल जाओ, आधा 1 घंटे बाद आदमी नॉर्मल हो जाता है। गुस्से की कंडीशन में वहां रहना बहुत खतरनाक है। ये मेरा तजर्बा है, हमारे से ज्यादा किसका तजर्बा होगा? आपका एक का तजर्बा होगा, हमने तो बहुत सारे तजर्बे हैं हमारे पास, होल सेल के हिसाब से तजर्बे हैं। मैं तो तजर्बा सेंटर खोलना चाह रहा हूं अब। हकीकत है, उसका उसूल ये है कि गुस्से में, क्योंकि आदमी जितना भी नेक हो, हम तो कोई बहुत नेक भी नहीं है, बहुत नेक तो दूर की बात, हम तो कोशिश कर रहे हैं नेक बनने की, तो हम जैसों को तो भाई सीधी सी बात है, आदमी डर जाता है, अपने ऊपर कभी एतमाद नहीं करना चाहिए, गुस्से में कभी सही फैसले होते हैं इंसान से। तो मेरा तो उसूल है, ज्यादा आ रहा है घर से निकलो भाई, जाओ बाहर जाके बैठो, तो रिलैक्स हो जाता है, फिर उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में आता है। और ये हर शख्स पर होती है, कोई ऐसा नेक दुनिया में नहीं है कि जी वो गुस्सा ही ना आता हो, बिल्कुल रिलैक्स ही रहता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो पागल है, वो नेक नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं जब दफ्तर में आया हूं तो 2 बैठे हुए, पगड़ी भी बांधी हुई, दाढ़ी भी उनकी, आपसे मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। मुझे आया गुस्सा कि यार एक तो बेवक्त आ गए, और मैं अभी मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ, मैं आपके सामने बैठ के कैसे बात करूँ। मैं बैठ गया, क्योंकि मुझे लगा मैं जाऊँगा ये इनकी बेकरामी ना हो जाए। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार अगर मैं बैठा रहा तो बेकरामी का ज़्यादा खतरा है। उल्टी बात कर दी ना इन्होंने, तो मैं इनको पार्सल कर दूंगा जवाब टिका के। अभी मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू किया मैंने, बिल्कुल नॉर्मल, ताकि उनको पता ना चले। मैंने कहा मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, आप बैठे, मैं आता हूँ। उनको बिठा के, वो जो बेचारे गार्ड है ना हमारे, उनके कमरे में जाके मैं बैठ गया आराम से। आधा पौने घंटे में जब मैं रिलैक्स हुआ, अपने आप को ज़रा मैंने मसरूफ़ किया दूसरे कामों में, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, कोई प्रैंक देखा, कोई मज़ाहिया, आजकल तो अजीब अजीब चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। थोड़ा जब मैं रिलैक्स हो गया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब वो बिल्कुल आसार ख़त्म हो गए हैं, फिर मैंने उनको बुलाया, किस सिलसिले में हाजिर हुए। अब आप समझो, ये बड़ा मज़ेदार वाक़या है। उनमें से एक मौलवी साहब, नौजवान मौलवी साहब, उन्होंने कहा मैं दूसरी शादी करके फंस गया हूँ, इस सिलसिले में हाजिर हूँ। मैंने सोचा इसको मैं क्या समझाऊं कि मैं अभी फंसा हुआ, तो अभी तो निकला हूं मैं थोड़ी देर पहले। अभी मैं खुद फंसा हुआ था।
یہی تو ہوا ہے میرے ساتھ. ایک میں کیا ٹینشن ہے بھائی, یہ مسائل تو 2-3 جب ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. کیا خیال ہے, ایک والے کو کیا پتا ہے یار, جب 2-3-4 ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بھائی. جب شہد کے چھتے میں منہ دھو کے شہد پیو گے تو مکھیاں کیا کریں گی, کاٹیں گی. مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے کہا اگر اس کو میری کنڈیشن کا پتا ہوتا نا کہ تو میرے سے اصلاح لینے کے لیے آیا ہے, میں خود پھنسا ہوا تھا. کہہ رہے میں پھنس گیا ہوں, کہہ رہے میں نے ابھی کی ہے اور میں کیا کر گیا ہوں, پھنس گیا ہوں میں تو. اور بیوہ سے کی ہے, اس کے بچے بھی ہیں. تو میری پہلی بیوی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا وغیرہ وغیرہ نا. تو مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے اس سے کہا کہ یار, یعنی اس سے کہا نہیں میں نے کہا اور ڈر جائے گا بیچارہ. تو دل میں میرے یہ تھا کہ میں خود پھنسا ہوا تھا آدھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نکلا ہوں, ورنہ میں تو آدھے گھنٹے سے تو پھنسا وہی تھا نا میں. اچھا, تو کہنے لگے مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے پھر اس سے پوچھا. اب دیکھو, میں اگر غصے کی کنڈیشن میں ان کو مشورہ دینا شروع کر دیتا تو صحیح مشورے نہیں دیتا. نارمل کنڈیشن میں آ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی آؤ نا, ٹائم لے کے آؤ. ہر وقت ہر آدمی اس موڈ میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ. لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں. جا رہا ہے آدمی تھکا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں آپ سے ملنا ہے, میں لانڈی سے آیا ہوں, میں فلاں جگہ سے ہوں. بھائی اب میں انسان ہوں یار, تو میں کیسے, ہو سکتا ہے میں کوئی غلط بات کر دوں آپ سے غصے میں. تو ہر آدمی کی ہر وقت ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی. تو پھر میں نے کہا آپ بتائیں کیا کہانی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو بچوں والی بیوہ سے شادی کی ہے, میرے تو یہ ہو گیا, ہائے میرا تو یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. کہہ رہے اب کیا کروں میں نے کہا اب آپ سب کو بتا دو میں نے کر لیے. کسی کے باپ میں طاقت ہے نا, جو اکھاڑنا ہے کیا کرے, اکھاڑ لے. ایسی کی وہ بیچارے نا ٹھٹرے ہوئے, گھبرائے ہوئے, ایسے لگ رہا تھا کہ قتل کر کے آئے ہیں اور پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو آپ نے کام زندگی میں ایک ہی دفعہ بھی کیا ہے, خاندانی. تو کہہ رہے ہیں اب ہوگا کیا. میں نے کہا اب ہوگا یہ کہ یہ ٹینشن رہے گی 6 مہینے. 6 مہینے کیا رہے گی, ٹینشن. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر آپ کو ٹینشن کی عادت ہو جائے گی. میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, پھر مجھے کیا ہو گئی, عادت ہو گئی. اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں. تو وہ بیچارے کہنے لگے یار کیا مطلب. میں نے کہا تھوڑی کم ہو جائے گی ٹینشن, اتنی نہیں رہے گی, لیکن اب یہ دماغ سے نکال دو کہ ٹینشن فری زندگی. اب وہ چونکہ گھبرانے لگے کہ یار یہ کیا, اب تو ہمیں, میں نے کہا عادت ہو جائے گی آپ کو, ایسا نہیں ہے, جو کنڈیشن اس وقت ہو رہی ہے نا وہ نہیں رہے گی. تو کہتے ہیں کیا فائدہ, کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی فائدہ بھی بہت ہے, اللہ کے بندے یہ تو ایک پہلو ہے نا, اس کے اور بہت سارے پہلو بھی تو ہیں. تو آپ کی دونوں بیگم آپ سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ, ایسا نہیں ہوگا. میری پہلی بیوی جا رہی ہے چھوڑ کے مجھے. میں نے کہا چلی جائے گی, واپس آ جائے گی. اس کو آدھا میاں جانے سے غم ہو رہا ہے تو پورا میاں کیسے کسی کو دے سکتی ہے وہ. خود سوچو یار, آپ آدھا لڈو کاٹ کے کسی کو دے رہے ہو تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ تکلیف سے بچنے کے لیے پورا لڈو اس کو دے سکتے ہو. میں نے کہا آپ کی فرسٹ وائف کو تکلیف ہوئی ہے کہ میرا آدھا میاں کسی اور کا ہو گیا, تو کیا غصے میں وہ بقیہ آدھا بھی دے دے گی اس کو؟ کبھی نہیں دے گی. وہ جائے گی 6-7 مہینے کے بعد, اس کو لگے گا میں تو میاں لیس ہو گئی, تو تھوڑا سا جو مل رہا تھا کم از کم وہ تو لو نا. اس لیے وہ 6 مہینے بعد واپس آ جائے گی. یہ انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں ایسا ہوتا ہے, وہ 6-7 مہینے میں آ جائے گی واپس انشاءاللہ. باقی یہ کہ میں نے کہا انجوائے کرو, ٹینشن لے کیوں رہے ہو, تھوڑی دیر کی ہوتی ہے ٹینشن, گھر سے باہر نکل جایا کرو, جب سیٹ ہو جاؤ تو پھر واپس جاؤ. پھر جب ٹینشن ہو تو 6-8 دفعہ ایسا ہوگا تو بیگم بھی سمجھ جائے گی بھائی یہ بات کرو ہی نہیں کہ بندہ ہی گھر سے چاٹ ہو جاتا ہے. وہ بھی تو تھوڑی سی, اس میں بھی تو اللہ نے عقل دی ہوگی نا. تو میں نے کہا اس کی برکتیں, میں نے کہا ثواب کتنا کیا. اگر اس بیوہ سے آپ شادی نہ کرتے, سوسائٹی میں وہ زنا پر مجبور ہوتی کہ نہیں ہوتی, بتاؤ نا. اس کے بچوں کی کفالت نہ ہوتی, زانی بنتی وہ. یہ اور کیسے اس سوسائٹی میں کیسے بچ سکتی ہے ایک عورت. میں نے کہا وہ کام کیا جو پیغمبروں نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ان میں بھی ٹینشن ہوتی تھی. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اونچ نیچ ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ گھر سے 1 مہینے کے لیے چلے گئے اور قسم اٹھا لی کہ میں اپنی کسی زوجہ کے قریب نہیں آؤں گا. 29 دن کے بعد واپس آئے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی. فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے. ٹھیک ہے نا, مہینہ کتنے دن کا ہے, 29. چاند نظر آ گیا تھا, فرمایا 1 مہینے کی تو 29 دن کا مہینہ ہے.
تو ہمارے پیغمبر سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ بھائی کبھی نبی نے ایسے کہا کہ میں نے 9 بیویاں رکھی تو میرا تو تجربہ ہے بھائی نہیں کرو اس زمانے میں، یہ بالکل بھی مناسب بولو نہیں ہے. کبھی کہا نبی نے؟ فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے میری نظر میں عورت کو محبوب بنا دیا ہے، یعنی نکاح کو. سب سے اٹریکٹیو چیز اللہ نے مرد کے لیے کس کو بنایا؟ عورت کو. بے شک 20 ٹینشنیں دے، خدا کی قسم اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ جو سکون ملتا ہے وہ ٹینشنوں سے زیادہ ملتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ محبت بھی تو ملتی ہے. عورت جتنا شوہر سے محبت کرتی ہے اتنا کسی اور سے کرتی ہے محبت. یہ محبت آپ کو بیوی سے ملے گی، کسی اور سے. اور لڑتی بھی تو محبت ہی کی چکر میں ہے. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شادیاں کی. دوسری بیوی کے جو پہلی وائف کے جو بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا، یوسف علیہ السلام کو. کیسے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کے. کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو؟ یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی وائف کے بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بیٹے کو، سوتیلے بھائی کو اٹھا کے کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں. کس قدر خطرناک سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کا. تو کبھی ملتا ہے میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا کہ بھائی میرا تو تجربہ بہت خطرناک رہا، تم لوگ یہ کام نہ کرنا. سوتیلے بھائی ہوتے ہیں ان میں جیلیسی میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. نا. یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد بھی ایک اور نکاح کیا ہے. جب یوسف علیہ السلام گم گئے تھے تو پھر بھی ایک نکاح کیا. اور آگے ان کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے 4 شادیاں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دادا یعقوب علیہ السلام نے 2 کی تھی، اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے تھے تو میں تو اب ایک ہی کروں گا. انہوں نے بھی 4 کی. تو یہ تمام سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ ہی یہ عمل کیا ہے؟ سنت. اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ان تمام ٹینشنوں کے ساتھ. اور یہ چھوٹی ٹینشنیں ہیں، یہ آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں تو کر کے دیکھ لو، اور تو دیکھو پھر آپ کو لگے گا کہ یار اس میں فائدے زیادہ ہیں، ورنہ وہی خیریت ہے. پھر دیکھو بالکل ٹینشن فری تو ایک بھی نہ کرو پھر شادی، وہ پھر گورے والی لائف ہے. تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ان کا، کوئی پھڈا نہیں ہوتا، لیکن لٹکتے ہیں بیچارے ڈپریشن میں جا کے. آخر میں خودکشیوں کے ریشو بہت ہیں زندگیوں میں، کسی کو کسی پہ وہاں اعتماد نہیں ہے. اب جو لبرل طبقہ ہمارا وجود میں آ رہا ہے نا، شادی کر کے بھی بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے اس کا. تو میں نے وہ جو بیچارے نے بیوہ سے کی ہے نا، میں نے ان کو بڑی حوصلہ دلایا. میں نے کہا آپ نے جنت کما لی بھائی اپنے لیے، باقی یہ موسٹ وانٹیڈ لکھ دو اپنی بائک کے پیچھے. کیونکہ جو آپ کو لوگ جب ٹینشن دیں اور آپ ٹینشن لینا شروع کر دو نا تو لوگ اور زیادہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا ہمیشہ ٹینشن دینا سیکھو، لینا مت سیکھو. ان کو میں نے ایسے حوصلہ دلایا. کہنے کیسے؟ میں نے کہا اب آپ نے جب کی ہے، لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ہائے چھوٹے چھوٹے بچے پہلی کے، ان پہ ترس نہیں آیا، اور ہائے ہائے یہ ہے نا، ہائے ہائے یہ ہائے ہائے بہت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا گریبان کھولو اور آپ بولو کہ میں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوں. کیونکہ لوگ آپ کو برا کہیں گے، آپ جاؤ گے ڈپریشن میں کہ میں برا ہو گیا، میں اتنا برا آدمی ہوں. تو آپ بولو بھائی میں نے کب کہا کہ میں نیک آدمی ہوں، میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں. لوگ آپ کو کہیں گے ٹھرکی. کیا کہیں گے؟ ٹھرکی. آپ بولو بھائی ہم تو ٹھرکی ہیں، ہم تو برے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے اس کلاس فیلو، تو وہ سید تھے. اچھا ایک اور کلاس فیلو تھے، وہ زبیری، حضرت زبیر بن عوام کی اولاد میں تھے. ایک اور تھا وہ بھی سید تھا، لڑکا. اب لڑکے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں نسب وسب کو مانتے. کلاس فیلوز جو ہیں وہ تو مذاق اڑاتے ہیں نا. تو جو کہتا تھا میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، وہ لڑکے نے ابے تو کسی چمار کی اولاد میں ہے، تو زبیر بن عوام تو بڑے صحابی تھے، یہ بکواس کر رہا ہے. وہ ڈپریشن میں جاتا، اوئے ہمارا بڑا اونچا خاندان ہے بھائی. دوسرا کہتا میں سید ہوں. ابے تو کہاں کا سید آ گیا، پتہ نہیں عیدی سینٹر سے ملا ہے، کہاں سے ملا ہے، اور اپنے آپ کو پیغمبر کی طرف منسوب کر دیا. وہ جاتا تھا کس میں؟ ڈپریشن میں. تیسرا بڑا ٹائٹ تھا، وہ میں نہیں تھا، پہلے میں یہ بتا دوں کیونکہ میں تو سید نہیں ہوں بھائی. وہ بھی سید تھا. اس کو جب وہ کہتا نا میں سید ہوں تو وہ کہتا ہے ابے تو کہاں سے سید؟ کہہ رہے نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں، ہم تو برے لوگ ہیں بھائی، ہمارا تو کوئی نسب ہی نہیں ہے. تو وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا پھر، کہ یہ چھیڑ ہی نہیں رہا، جب اس کو چھیڑو تو یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. تو جب لوگ آپ کو ٹینشن دیا کریں نا کہ تم 2 نمبر ہو، تم یہ ہو، آپ بولیں بھائی ہم 2 نمبر ہیں، ہم نے کب دعویٰ کیا مجھ سے؟ ہم ٹھرکی ہیں. ہم کیا ہیں؟ میں نے جب دوسری شادی کی نا تو بہت لوگوں نے کہا ٹھرکی ہے. میں نے کہا میں اتنا ٹھرکی ہوں کہ تیسری بھی کروں گا میں.
تو بہت ہی برا آدمی. تو لوگوں کے تانوں میں آ کے اگر آپ گھبرانا شروع کر دیا نا تو لوگ کچا چبا کے مار دیں گے. آپ کو بتا دوں میں, ایسا عزت پھر بھی نہیں دیں گے, یہ بتا دوں میں, عزت پھر بھی نہیں ملے گی آپ کو. تو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرتے چلے جاؤ, لوگوں کی پرواہ مت کرو. لوگ کہتے ہیں نا چور ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. جب میرے پر تو کیا کیا الزامات نہیں لگے. بعض لوگوں نے یہ کہا تو بڑا ظالم ہے, گھر میں بڑا ظالم ہے, چنگیز خان ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ بات میرے گھر والے کریں نا, تو کون ہوتا ہے؟ میں چنگیز نہیں, میں ہلاکو خان ہوں. میں جب گھر میں جاتا ہوں سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. میں چاقو لے کے گھر میں داخل ہوتا ہوں, بندوق لے کے, بم لے کے, گریڈ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں. ایسا بدتمیز آدمی ہوں میں. تیرا کیا لینا دینا. ایک چھوٹا سا واقعہ بس آخری, پھر یہ ٹاپک کمپلیٹ. پچھلے ہفتے ایک صاحب نے دوسری شادی کی, پکڑے گئے. بالآخر بیوی نے کمپرومائز کر لیا, فرسٹ وائف نے, کہ چلو ہو گئی, میں برداشت کر رہی ہوں. بیگم کے کوئی تھے پتہ نہیں کوئی بہنوئی, وہ زیادہ اچھل رہا تھا 2-2 فٹ نا. اب جب بیگم نے کمپرومائز کر لیا ہے, فرسٹ وائف نے مان لیا ہے, تو وائف کا بہنوئی اس کا کوئی حق بنتا ہے بھائی بتاؤ نا. بیگم نے کمپرومائز کر لیا, چلو بھائی کر لیے, مجھے تکلیف تو ہوئی ہے لیکن اب چلو بس ٹھیک ہے, زندگی گزارتے ہیں. بیگم کو کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے, اس کو تو میں کہتا ہوں برداشت کرو, بیچاری کو تکلیف ہوئی ہے, اس سے بدماشی سے بات مت کرو. آپ نے جب دوسری کی نا اور بیگم رو رہی ہے تکلیف, تو پھر بدماشی نہ دکھاؤ, دیکھتا ہوں میں تیسری بھی کر کے دکھاؤں گا, یہ بے موقع ہے. یہ بدماشی کیا ہے؟ اس کا زخم صحیح زخم ہے. عورت کو شوہر سے محبت ہوتی ہے بھائی, وہ محبت ڈیوائڈ ہوتے ہوئے بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا. تو اس کو بدماشی نہ دکھاؤ کہ میں تو ایک اور کروں گا, نہیں, یہ بے موقع بات ہے. اس کو بتاؤ بیگم کیا کروں میں, مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا تھا, ہو گئی غلطی ہو گئی. اس کو تو یہ بتاؤ مجھے تم سے بہت محبت ہے, اور ہونی بھی چاہیے. اس کو ٹائم بھی زیادہ دو شروع میں, اس کے زخم پہ جو ہے نا مرہم کی ضرورت ہے. اس کو بدماشی سے نہیں, اس کو محبت دو, عزت دو, پہلے سے زیادہ پروٹوکول دو. کوئی پڑوسی آ رہا ہے لڑنے کے لیے, اس سے بدماشی دکھاؤ کہ تیرا کیا. میں تو بدماشی سسرال میں نہیں دکھا رہا تھا, میں بدماشی اڑوس پڑوس میں دکھا رہا تھا جن کو تکلیف ہو رہی تھی دوسری شادی پہ. تو اب کیا ہوا کہ وہ مجھے اپنی پوری کہانی نا انہوں نے سنائی. یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے. کہنے لگے کہ میں جو ہے میں برداشت کرتا رہا, بیگم تو میری مان گئی, اس کو میں نے محبت سے سمجھایا, لیکن وہ آئے تو وہ انکل تھے, وہ انکل بھی یعنی کوئی جوانی انکل تھے وہ, تو وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ کر رہے تھے, بہت زیادہ. جب انہوں نے وہاں تو مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہہ رہے میں نے غصے میں ان کے تھپڑ لگا دیا کھینچ کے. حضرت میرا بالکل ارادہ نہیں تھا تھپڑ مارنے کا, اور بس میں کیا کروں. اور پھر ایسے آنکھوں میں نمی, اس کے 1 گھنٹے کی کتھا سنائی ہے اس بندے نے, اور وہ تھپڑ کو فوکس کیا ہوا تھا اس نے کہ حضرت وہ میں نے بہت مجھ سے غلطی ہوئی, وہ میں نے ایک تھپڑ, میرا ارادہ نہیں تھا. میں نے کہا کم بخت 1 گھنٹے میں تو نے ایک ہی ڈھنگ کا کام کیا کہ اس کو تھپڑ مارا تو نے, اور اسی پہ تجھے ندامت ہو رہی ہے. اس بندے کو میں نے اس طرح سے سمجھایا. میں نے کہا اس پورے گھنٹے میں ایک کام آپ نے ڈھنگ کا کیا. میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ تھپڑ کیوں نہیں مار رہے آپ اس کو. 1.25 گھنٹے کے بعد جا کے آپ نے اس کو تھپڑ مارا, جو پہلے 1.25 گھنٹے پہلے مار لینا چاہیے تھا. جب تیری بیوی راضی ہے تو اتنا دور کا بندہ آ کے وہ تجھے سر پہ چڑھ رہا ہے, تو بول بھائی تیرا نہ لینا نہ دینا, نہ میں نے تیرے خرچے پہ کی ہے, نہ تیرا کوئی لینا دینا. تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ 2-4 منٹ سمجھاتا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کیا کرتا بھائی, نکل یہاں سے تو. میں نے کہا اس پورے 1 گھنٹے میں آپ نے ایک ہی تمیز کا کام کیا ہے, جو تھپڑ والا, اور اسی پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے, ندامت. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ 2 شادیوں کے لیے ضروری ہے پہلے سے تھپڑ تیار کر کے رکھو. تھپڑ سے میری مراد ضروری نہیں تھپڑ ہو, یعنی ڈائلاگ آپ کے پاس ہونے چاہیے. وہ ڈائلاگ یہ ہونے چاہیے بھائی کی اپنے خرچے پہ. لوگ کہیں گے ٹھرکی ہے, بولے ہاں ہے ٹھرکی, آپ کو کیا تکلیف ہے, اپنے خرچے پہ ٹھرکی ہے نا, ہم آپ کے خرچے پہ تھوڑی ٹھرکی ہیں. تو یہ بدماشی والا جب تک آپ کا اسٹائل نہیں ہوگا, آپ میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا, اور قوم آپ کو دبا دبا کے سسرال بھی دبا دے گا. سسرال بھی ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے, ذہن میں رکھو. ایک حد کے بعد جا کے پھر سسرال کو بولو بھائی آپ کس میں رہو, اپنی لمٹ میں رہو. اگر اپنا کماتے ہو, اپنا کھاتے ہو, اپنا کھلاتے ہو, تو سسرال بھی. تو یہ میں اخلاق کی بات کر رہا تھا. اب ظاہر ہے جس کا یہ اسٹائل ہوگا تو لوگ بولیں گے یہ دیکھو دینداروں کے اخلاق. تو بھائی ہر جگہ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا, ملکہ سبا سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا. شروع میں تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بھی دھمکی دی تھی,
لیکن جب پتہ چل گیا فرما بردار بن کے آ رہی ہے تو پھر بڑے اچھے اخلاق سے ملکہ سبا سے بات کی ہے. ہمارے صوفی لوگ ہوتے تو وہاں بھی اعتراض کرتے کہ نامحرم سے بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نامحرم کو بلایا انہوں نے اپنے محل میں. تو عجیب عجیب سے دینداری کے ہمارے ہاں معیار بن چکے ہیں, اس کی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی بھائی سلیمان علیہ السلام نے اس نامحرم کو بلایا. اچھا یہ بھی اشکال ہوتا, دیکھو جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ, تو ملکہ سبا نے اپنی پنڈلیاں کھولی. اس کو یہ تھا کہ یہ پانی ہے. تو ہمارے یہاں کے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے دیندار ہیں وہ وہاں بھی اعتراض کرتے کہ ملکہ سبا اپنی پنڈلیاں کھول رہی ہے, تو سلیمان علیہ السلام اس کو جیل کیوں نہیں بھجوایا کہ ایک نامحرم کے سامنے اپنی پنڈلیاں کھولی انہوں نے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا. آج کل کیا کرتے ہیں, نامحرم کے سامنے پنڈلی عورت نہیں کھول سکتی, لیکن ہر جگہ نہیں علی المنکر کا موقع نہیں ہوتا. کون سی چیز بے موقع ہے, کون سی با موقع ہے, یہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک تبلیغ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آج بعض دفعہ علماء کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, لوگ اس پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نامحرم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی نامحرم کے سامنے بند کمرے میں جمع ہونا حرام ہے. نامحرم کے سامنے اوپنلی اگر کوئی بیٹھا ہے اور کسی مسلک سے بیٹھا ہے تو پردہ تو عورت پہ فرض ہے, مرد پہ تھوڑی فرض ہے پردہ. تو اس میں بھی لوگ بڑا اشکال کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دین کے علم کی کمی کی وجہ سے. خیر بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی, تو وہ خیریت کا ذہن میں رکھیں کہ گوروں کے ہاں جو خیریت ہوتی ہے نا, اس خیریت سے آپ بالکل بھی متاثر نہیں. دیکھو میں اس دن کتنی ٹینشن میں تھا, اگر میری شادیاں نہ ہوتی تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں شادیاں نہ ہوتی تو یہ خوشی بھی نہ ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ ٹینشن کم ہے جو کبھی کبھار ہوتی ہے, جو انسان کو خاندان سے, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں, اولاد ملتی ہے, بیگمات ملتی ہیں, سسرالز ملتے ہیں, اور آپ کو ایک پورا ریلیشن ملتا ہے. یہ خوشیاں ان چند سائیڈ ایفیکٹ پہ بھاری نہیں بلکہ بہت زیادہ بھاری ہیں. اس لیے اسلام کے حکم کو فالو کرو. چھوٹی موٹی ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, وہ چلتی رہیں گی ہمیشہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہیپی نیو ایئر منانا کیسا ہے؟ مسلمان کل کرسمس منا رہے ہیں, بالکل ناجائز ہے بھائی. پل صراط کب اور کہاں ہوگا؟ جہنم کے اوپر اللہ ایک پل بنائیں گے جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اور یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کو اللہ ایک شکل دیں گے, جس کو پل کی شکل دیں گے. وہی صراط مستقیم جس پہ ہمیں دنیا میں اللہ نے چلنے کا حکم دیا. تو جو جس رفتار سے دنیا میں چلے گا, آخرت میں بھی اسی رفتار سے اس پل پہ سے گزرے گا وہ.